अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है गामदी के साथ और मैं हूं ज़ुनैरा अज़हर। नाज़रीन, वैसे तो तलाक एक नापसंदीदा चीज़ है लेकिन जायज़ है। कई दफ़ा ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि फ़रीक़ैन की अलहदगी में ही बेहतरी होती है। इस्लाम क्योंकि दीन फितरत है, चुनाचे उसने कानून तलाक कुरान में बहुत तफसील से बयान किया है। ये अलग बात है कि हम इस कानून से बहुत अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं। आज के प्रोग्राम में इसी कानून को हम गामदी साहब से समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम सलाम। और गामदी साहब, हमारे साथ प्रोग्राम में इकबाल मलाडवाला साहब भी शरीक हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये शरीक गुफ्तगू रहेंगे। अगर आगाज करें तो इसको कहा नापसंदीदा गया है, तो क्या इसको रोकने के लिए भी कुछ तरीके बताए हैं अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बड़ी वजाहत के साथ ये बताया है कि अगर नौबत अलहदगी की आ गई है, हालात साजगार नहीं रहे, बाहमी ताल्लुकात में ख़राबी पैदा हो रही है, तो फिर ख़ानदान में से लोगों को बुलाया जाए। उस ज़माने में ज़ाहिर है कि ख़ानदान को अहमियत भी बहुत थी और ख़ानदान के बुज़ुर्ग बड़ा किरदार अदा भी कर सकते थे। उसके लिए कुरान ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि एक हकम लड़की वालों की तरफ से, एक लड़के वालों की तरफ से बैठ जाए और वो मुआफ़क़त कराने की कोशिश करें। उनको भी जो बात कही गई है वो ये है कि असलन उन्हें मुआफ़क़त करानी है। यानी अल्लाह ताला ये नहीं चाहते कि एक घर बना है, एक ख़ानदान वजूद में आया है, हो सकता है बच्चे पैदा हो चुके हों, तो अदम मुआफ़क़त घर के टूटने का बायस बन जाए। अल्लाह ताला भी यही चाहेंगे और मैं समझता हूँ कि हर माकूल इंसान भी यही चाहेगा कि घर बना है तो बना रहे, एक रिश्ता कायम हुआ है तो टूटने ना पाए। चुनांचे उसमें ख़ास तौर पर यह ताकीद की गई है कि एक हकम या एक सालिस लड़की वालों की तरफ से और एक लड़के वालों की तरफ से बैठकर मुआफ़क़त कराने की कोशिश करें। और फिर अल्लाह ताला ने नसीहत की है कि अगर उस मौके पर सलीके से गुफ्तगू की जाएगी, अच्छे अंदाज से मामलात को सुलझाने की सही की जाएगी, तो अल्लाह की तायद भी उसमें शामिल हो जाएगी और इसका बड़ा इम्कान है कि वो आपस में इस्लाह कर लें और एक घर जो टूट रहा है वो बच जाए। ये तदबीर बताई गई है। अगर इसमें भी कामयाबी ना हो तो फिर ज़ाहिर है कि कोई चारा इसके सिवा नहीं रहता कि शाइस्तगी के साथ और सही तरीके से अलहदगी इख्तियार कर ली। तलाक का जिस तरह हमने शुरू में कहा कि एक कानून है बाकायदा, तो क्या कोई तरीका बताया गया है कि तलाक किस तरह होगी? जो आम हम सुनते हैं वो तो ये है कि आपने 3 दफ़ा कह दिया तो तलाक वाक़ई हो गई। इस बारे में मुख्तलिफ आरा हैं मुख्तलिफ उलमा की। आप ज़रा बताइए आपकी क्या राय है? एक और सवाल, ये जो हिदायत हमें अल्लाह ताला ने दी है कि पहले 2 खानदान के जो नुमाइंदे आए, 2 लोग बैठे, इस पे अमल तो बिल्कुल नहीं होता। मैंने कहीं देखा ही नहीं अमल होते हुए। लोग आम तौर पे जैसे हमारी साहिबा ने बताया कि बस वो 3 दफ़ा कह दिया और ख़त्म, उससे पहले कोई मिलाने की और वो कॉम्प्रोमाइज़ की कोई कोशिश पैदा ही नहीं होती। हमारे यहाँ तो सूरत हाल ये है कि आपको गुस्सा आ गया जी, आपको झगड़ा हो गया जी, अम्मा ने पास बैठे हुए कह दिया कि इसको तलाक दो और फारिग करो, आपने कहा तलाक 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 और बात खत्म। यानी यहाँ तो ये हादसा हो जाता है कि लोग गुस्से में, जज्बात में बरंगेख्ता होकर, तअस्सुबात में मुब्तला होकर किसी के कहने पर इतना बड़ा फैसला कर बैठते हैं। कुरान मजीद लोगों को तवज्जो दिलाता है कि आपने एक संजीदा काम किया था, आप एक लड़की को ब्याह के लाए थे, आपने उसको अपने घर का हिस्सा बनाया था। अब अगर आपको ताल्लुक तोड़ना है तो सोच समझ के तोड़िए। चुनांचे देखिए उस कुरान मजीद के अल्फाज है अज़मुत तलाक, यानी ये बाकायदा इरादा होना चाहिए, अज़्म करें इसका। यानी इसके लिए आपको सोचना है, समझना है, ये सब मामलात करने हैं। ये जो इकबाल साहब ने फरमाया ये तो बिल्कुल हमारे यहाँ तसव्वुर ही नहीं है। यानी आप देहात में जाएं, शहरों में जाएं, बहुत पढ़े लिखे ख़ानदानों में मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि पिछले 35-40 साल की पब्लिक लाइफ में मुझे एक मरतबा भी इस सूरत हाल से साबका नहीं पेश आया कि किसी ने घर को बचाने के लिए सारे मराहिल इख्तियार किए हों। अल्लाह ताला की हिदायत अपनी जगह है, तो हमें अपनी कौम को एजुकेट करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि अगर कोई इस तरह की नामुआफ़क़त हो गई है तो एक कोशिश तो करें मुआफ़क़त पैदा करने की। सही। ख़ानदान के बुजुर्ग जब बैठते हैं, बड़े बैठते हैं, ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि आपके ऊपर एक ख़ास तरह की जज्बाती कैफियत तारी हो गई, कोई इख्तलाफ हुआ, उसमें थोड़ी तलखी हो गई और तलखी में नौबत यहाँ तक पहुँच गई, तो हो सकता है कि बुजुर्ग बैठें और मामला ठीक हो जाए। हमें तो ये तालीम दी गई थी कि गुस्से के आलम में कोई फ़ैसले नहीं करना चाहिए। आपको बड़े से बड़ा इक़दाम भी करना है तो आप रुक जाइए। आप किसी नतीजे तक पहुंच गए तब भी 2-3 दिन उस पर गौर करके देख लीजिए, मुमकिन है आपकी गलती आप पर वाज़ेह हो जाए। ठंडे दिमाग से सोचें। तो जो चीज़ लोगों को समझाने की ज़रूरत है वो ये है कि ये मामला ऐसा नहीं है कि आप किताब बाजार से ख़रीद लाए, आपने जाकर किसी और को दे दी। ये कोई सौदा सलफ नहीं है, ये इंसान है। अच्छा, ज़िंदगी का सवाल, ज़िंदगी का सवाल है। और हमारे यहाँ ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, ज़िंदगी का सवाल क्यों बन जाता है? हमारे माशरे में लड़की मुतल्लका हो गई, बेवा हो गई, उसकी दूसरी शादी का कोई रवाज ही नहीं।
اچھا اس پھر پہ سٹگما لگ جاتا ہے. اس کے علاوہ لیکن گاندھی صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن جیسے نکاح کے لیے کچھ ہیں ہمارے رولز ہے, اسلامک طریقے رولز ہے, تو طلاق کے لیے یہ چیزیں کیوں نہیں فالو کی جاتی کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ سٹیپ 1 یہ ہونا چاہیے, سٹیپ 2 یہ ہونا چاہیے, سٹیپ 3 یہ نہیں کہ آپ نے کہہ دیا 3 مرتبہ اور طلاق ہوگی. قانون اب میں آپ کو کیا بتاؤں, 3 مرتبہ طلاق کہہ دینا حرام ہے ہمارے مذہب میں, اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. قانون کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک شخص نے یہ جسارت کی کہ ایک ہی وقت میں 3 مرتبہ طلاق کہہ دیا, تو جو آپ نے تنبیہ کی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یلعبوا بکتاب اللہ, میں موجود ہوں اور میری موجودگی میں اللہ کی کتاب سے کھیل کھیلا جا رہا ہے. اس قدر سخت طریقے سے اس کے بارے میں توجہ دلائی. یہاں کیا صورتحال ہے, ہر آدمی دیتا ہی 3 طلاق, پڑھے لکھے بھی, سمجھدار بھی, بوڑھے بھی, بزرگ بھی. یہاں تک ہے کہ جو ہمارے ہاں علماء عام طور پر مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نکاح رجسٹرار بھی ہوتے ہیں, ایک صاحب ان میں سے ایک آدمی کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں. اب یہ دیکھیے یہ اپنی جگہ ایک بڑا اچھا کام انہوں نے کیا, یعنی جذبات میں آ کے نہیں کیا, مشورہ کرنے کے لیے گئے, ان کے پاس گئے. میں نے اپنی آنکھوں سے ان کا لکھا ہوا طلاق کا کاغذ دیکھا ہے, وہ عالم تھے, انہوں نے بھی 3 ہی طلاق لکھا. یعنی اس سے آگے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے, ان کو عام آدمی کا تو کوئی عام آدمی کا کر سکتا ہے. یعنی یہ تعلیم کی, اور میں آپ سے گزارش کروں کہ مجھے کافی دیر تک ان کو بلا کے سمجھانا پڑا, اور تب کہیں جا کر وہ یہ باور کرنے کے لیے تیار ہوئے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. یعنی وہ اس کو غلطی بھی ماننے کے لیے آمادہ نہیں تھے. اسی طرح میں جب اسلامی نظریاتی کونسل میں تھا تو وہاں میں نے بار بار یہ توجہ دلائی, اور پھر سب لوگوں نے اس بات سے اتفاق بھی کیا, لیکن بدقسمتی سے معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا کہ جیسے آپ نے ایک نکاح نامہ بنایا ہے, طلاق نامہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ بالکل, یعنی آپ اسی رجسٹرار کے پاس رکھوا دیجئے. ایک رجسٹر نکاح کا موجود ہے, اس میں 4 کاغذ ہیں, اسی نوعیت کا ایک رجسٹر وہاں رکھوا دیجئے. گاندھی صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی دفعہ جب طلاق یافتہ عورتوں کی یا لڑکیوں کی دوسری شادی کا معاملہ آتا ہے تو جو پرانے ان لاز ہوتے ہیں اور پرانے خاوند حضرات جو ہوتے ہیں وہ اس کو بڑا ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, اور کئی دفعہ عورت کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ اس کی ڈیورس ہو چکی ہے, اور وہ ایمبیگوٹی میں معاملہ اتنا مبہم رہتا ہے کہ وہ ہو ہی نہیں پاتا, دوسری شادی ہو ہی نہیں پاتی. یہ ایک پہلو ہے, اور 10 پہلو بھی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو جا کے ایک طلاق نامہ پر کرنا ہے, دیکھیے نا, میں آپ سے گزارش کروں کہ 1958-59 کے زمانے میں میں بالکل ابھی اسکول میں جانا شروع ہوا تھا. مجھے یہ یاد ہے اس زمانے میں کہ لوگ نکاح نامہ بھی پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. یعنی یہ نئے اس وقت جاری کرنے کا اعلان ہوا تھا نکاح نامہ بھی. لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے بعد لوگ عادی ہو گئے نا. یعنی جب آپ نے نکاح نامہ بنا دیا, آپ نے نکاح رجسٹرار مقرر کر دیے, تو اب دیہات میں بھی کوئی آدمی یہ نہیں سوچتا کہ نکاح نامہ پر کیے بغیر نکاح ہو جائے گا. اس پہ ایک قصہ سناؤ, یہ نیوز میں تھی یہ بات چند روز پہلے کہ ایک بارات پہنچی لڑکی والوں کے گھر, اور وہ شخص کی طلاق ہو چکی تھی. لڑکی والوں نے کہا ہمیں پہلے ایویڈنس چاہیے, پروف چاہیے کہ بھائی طلاق ہو گئی. انہوں نے کہا پروف نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن ہو, کہتے نہیں آپ واپس جائیے. تو شادی نہیں ہوئی. لڑکی والوں نے انسسٹ کیا کہ ہمیں پروف بتائیے آپ. یہ ناگزیر ہے اس لیے کہ قانونی اس کے کچھ پہلو ہے. اس کے نتیجے میں آپ نے بچوں کی ولادت کے بارے میں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ میں نے اس پہ بہت زور دیا. چنانچہ ایک باقاعدہ طلاق نامہ ہم نے مرتب کر دیا, وہ موجود ہے اس وقت بھی نظریاتی کونسل کے ریکارڈ میں. ہماری ریاستیں اور حکومتیں بھی, سچی بات یہ ہے کہ سماجی معاملات کے اندر کیا خرابیاں ہوتی ہیں ان کی اہمیت کو محسوس نہیں کرتی. ابھی آپ دیکھ لیجئے, میں پہلے بھی یہ توجہ دلا رہا تھا کہ یہ سیاستدان جو ہے انہوں نے اپنے منشور پیش کیے ہیں, یہ بہت اس پہ گفتگو ہوتی رہی ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ اس وقت ہمیں بجلی کا بحران درپیش ہے, یہ ٹھیک ہے بالکل کہ اس وقت دہشت گردی بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن سماجی مسائل بھی بڑے غیر معمولی ہیں. یعنی ان کے بارے میں بھی ہمارے ہاں کچھ آرا ہونی چاہیے, کچھ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. سیاستدانوں کو اپنے منشور میں اس کا ذکر کرنا چاہیے, انہیں اہل علم سے یہ بات سمجھنی چاہیے. اس کو سمجھنے اور سمجھانے, ایجوکیٹ کرنے کے لیے میں تو یہاں تک جاتا ہوں کہ چونکہ اس کا بڑا غلط استعمال ہوا ہے تو 2 جگہ پر اس کی تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے. یعنی نکاح کی تقریب میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے یہ کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو کامیاب کرے, یہاں کبھی یہ نوبت نہ آئے. خدا نخواستہ اگر ایسی صورت ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس کا قانون کیا بالکل. اچھا, اسی طرح بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے. یعنی تعلیم میں جس طریقے سے ہمیں شہری آداب سکھانے چاہیے,
کوڑا کرکٹ کہاں پھینکنا ہے, قطار کیسے باندھنی ہے, کسی آدمی کو ٹکٹ لینے جو یہ آدمی یہ تربیت کرنی چاہیے. یعنی اس میں ہم اتنے پست ہیں, سچی بات ہے کہ شرم آتی ہے بات. اسی طرح کا معاملہ اس میں ہوتا ہے, اسی لیے ہم ہیلدی سٹیزنز نہیں ڈیولپ کر پا رہے ہیں اور اچھے مسلمان بھی نہیں. تو میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا طریقہ سمجھنا چاہیے, اور اس میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلامی قانون کی روح سے آپ کو ایک طلاق دینی ہے, کبھی 2 بھی نہیں, ایک دینی ہے, ہر حال میں ایک دینی ہے. یعنی اس کو 15 مرتبہ کہیے, 10 مرتبہ کہیے, یہ لوگوں کو باور ہی نہیں آتا. ایک طلاق دینی ہے, جس وقت اس پر 3 مہینے کی مدت گزر جائے گی تو بیوی الگ ہو جائے گی, جس کو عدت کہتے ہیں, جس کو عدت کہتے ہیں. اچھا, یعنی ایک ہی طلاق دینی ہے. آپ دوسری طلاق دینا کیوں چاہتے ہیں, اس کی ضرورت کیوں ہے, آپ کیوں کہتے ہیں 2 طلاق, کیوں کہتے ہیں 3 طلاق؟ یعنی طلاق دینی ہے نا. آدمی نے استعفیٰ دیا, بس ایک بار استعفیٰ لکھ دیا, بار بار تو نہیں دیکھا. کسی آدمی کو آپ نے ٹرمینیشن کا لیٹر دیا ہے, اس کی آپ نے ملازمت ختم کیا تو دے دیا نا ایک بار. یہ بلیک میل کا ایک ہوتا نا طریقہ کہ بھائی دیکھو, اب یہ پہلا ہے, نمبر 1 ہے, یہ وارننگ ہے, اب نمبر 2 is second warning, and پھر فائنل وارننگ کی بات. اسی طرح سے ایسی عجیب و غریب باتیں ہیں. یعنی یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اچھا 1 مہینے میں ہم ایک دیں گے, اگلے مہینے میں دوسری, اس کی بھی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اسلامی قانون کی روح سے جب ایک طلاق آپ دے دیتے ہیں تو طلاق دے دینے کے بعد آپ کے پاس 2 امکانات ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کی رائے تبدیل ہو گئی, یعنی آپ اب یہ کہتے ہیں 3 مہینے کی مدت ہے نا, 3 مہینے کی یہ مدت دی ہی اس لیے گئی ہے کہ ایک طرف تو اگر کوئی بچے کا معاملہ ہے تو وہ واضح ہو جائے. اس زمانے میں اس کے سوا کوئی بچے کے جاننے کا طریقہ نہیں. آج کل تو ہمارے پاس بہت سے جدید ذرائع ہیں جن سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں, لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. تو ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ 3 مہینے خاتون نے انتظار کرنا ہے. دوسرا اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو غور و فکر کرنے کا موقع مل جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ جذبات میں آ گئے ہو, سمجھانے بجانے پر بھی آپ کی سمجھ میں بات نہ آئی ہو, لیکن اب آپ سمجھ گئے ہو. 3 مہینے کے اندر آپ نے واپس لے لیا, وہ 3 ایام ہیں در حقیقت, جس کو ہم 3 مہینے سے تعبیر کر رہے ہیں, آپ نے واپس لے لیا. دوسری صورت کیا ہے, آپ نے 3 مہینے گزرنے دیے. جس دن وہ 3 مہینے کی مدت پوری ہو جائے گی یا 3 ایام پورے ہو جائیں گے, اس دن طلاق واقع ہو جائے گی. اگلے دن سے مرد بھی آزاد ہے, عورت بھی آزاد ہے, وہ جب چاہے شادی کر لے, عورت جب چاہے شادی کر لے. ایک ہی طلاق ہوئی ہے. اور دیکھیے اس میں خوبی کیا ہے, اگر فرض کر لیجئے کہ سال بعد, 6 مہینے بعد, 2 مہینے بعد ان کو خیال ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں واپس جانا ہے, ایسا ہو سکتا ہے نا. یعنی 3 مہینے میں بھی عقل ٹھکانے نہیں آئی, لیکن زندگی کے حالات کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا تو دوبارہ نکاح کر لیں. صحیح, اسی پوائنٹ کو ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ناظرین, بریک سے واپس آ کے ہم یہی پوائنٹ دوبارہ ڈسکس کریں گے کہ رجوع کرنے کے بارے میں کیا قرآن کریم حکم دیتا ہے اور کیا کیا طریقے ہیں, اور یہ 3 مہینے میں حکمت کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور آج کے پروگرام میں ہم گاندھی صاحب سے قانون طلاق ڈسکس کر رہے ہیں. گاندھی صاحب, یہ جو رجوع کرنے کا معاملہ ہے, ایک تو اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے. دوسرا سورہ طلاق میں ہے کہ تم اپنی بیویوں کو طلاق دینے کے بعد ان کے گھروں سے نہ نکالو. تو اس میں کیا حکمت ہے کہ کیا وہ جو 3 مہینے کا پیریڈ ہے وہ بھی میاں بیوی اکٹھے ہی رہیں گے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے. اس نے ارادہ ظاہر کر دیا, یعنی ان کو وہیں رہنا چاہیے. دیکھیے, اگر کوئی خاتون بہت زیادہ ناراض ہو گئی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے تو اپنے والدین کے گھر جانا ہے, تو روکا تو نہیں جا سکتا. لیکن اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ مرد تو یہ جسارت ہی نہیں کر سکتا کہ وہ گھر سے نکال دے, کیونکہ ابھی طلاق ہوئی نہیں ہے. یہ تو طلاق کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے, طلاق کا اعلان کیا گیا ہے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں. گاندھی صاحب, سچی بتاؤں, آپ کی باتیں مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو کچھ پریکٹس ہوتا ہے, ایک تو 3 طلاقوں میں 3 ورڈز میں عورت کو فارغ کر دیا جاتا ہے, دوسرا سب سے پہلے تو گھر سے نکالا جاتا ہے, اس کو چھت ہی نہیں میسر رہتی. آپ مزید دیکھیے, یعنی آپ گھر سے نہیں نکال سکتے. خواتین کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ اصرار نہ کریں اس بات کے اوپر, گھر میں رہنا ہی ان کے لیے مفید ہے. کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ کیا معاملات پیدا کر دے, موافقت کی کیا صورتیں پیدا ہو جائے. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ساری احتیاط کے باوجود عورت کے ہاں بچے کی ولادت متوقع ہے, تو پھر ولادت تک یہ عدت بڑھ جائے گی.
یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو اٹھا کے کہیں کہ اب ٹھیک ہے آپ جائیے، نہیں، پھر بچے کی ولادت تک آپ کو تمام ذمہ داریاں اٹھانی ہیں، پھر وہ بیوی کی حیثیت سے رہے گی، طلاق کا فیصلہ کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے، اس سارے عرصے کے دوران میں آپ کو سوچنے کا موقع ملے گا، غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا، چلیے اور کچھ نہیں، یہی معلوم ہوا کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، ممکن ہے یہی چیز رائے کی تبدیل کرنے کا باعث بن جائے، پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے چونکہ طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو آپ کہیں کہ اب ازراہ کرام آپ سرونٹ کوارٹر میں منتقل ہو جائیے. وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو آپ کی معاشرت پہلے ہے اسی شان کے ساتھ، اسی عزت کے ساتھ، اسی وقار کے ساتھ اپنے حالات کے لحاظ سے اس کو رکھیے جہاں بھی رہنا ہے. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت مرتبہ یہ سوچتے کہ تھوڑی جدائی ہو جائے، وہ کہ ایبسنس میکس دی ہارٹ گرو فونڈر جیسے کہتے ہیں انگریزی میں، کہ اگر ہم الگ ہونے سے ایک دوسرے کی شاید قدر آ جائے، دماغ بھی ذرا ٹھنڈا ہو جائے، اس سے بھی کچھ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے. وہ دیکھیے وہ باہمی موافقت ہے، مرضی سے ہونا چاہیے، یعنی وہ باہمی موافقت ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ یہ خاوند کو حق نہیں ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے تو اب میری کوئی ذمہ داری نہیں رہی یا تم گھر سے باہر نکل جاؤ. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کسی حال میں بھی. باہمی رضامندی سے آپ کچھ بھی طے کر لیں، اس پر اللہ تعالیٰ کو اعتراض نہیں ہوتا. اس میں کوئی خوبی ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی جس کے تحت، میں نے تو یہ عرض کیا کہ فرض کیجئے کہ عورت اپنی اہانت سمجھتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں میں تو اپنے والدین کے گھر جا رہی ہوں، اس کو بھی گوارا کر لیا جائے گا. لیکن جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ خاوند کو یہ حق نہیں ہے، شوہر کو حق نہیں ہے کہ وہ باہر نکال دے. ایک چیز. دوسری بات قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ جو کچھ دے چکے ہیں، اگر آپ نے ڈھیروں مال بھی دے دیا واپس نہیں لے سکتے. واپس نہیں لے سکتے جو کچھ بھی آپ نے دے دیا ہے. اور اس حد تک چلا گیا ہے قرآن مجید نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ الا یہ کہ یہ بات آپ کہہ دیں کہ یہ بدکار خاتون ہے تب میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. اور یہ اگر آپ کہیں گے تو پھر آپ کو گواہ بھی پیش کرنے ہوں گے، پھر اور بہت سے مراحل سے بھی گزرنا ہوگا. تو اس وجہ سے سوائے اس ایک صورت کے، فرض کیجئے کہ اس طرح کو کوئی معاملہ ثابت ہو گیا تو تب آپ واپس لے سکتے ہیں جو کچھ آپ نے دیا ہے، ورنہ آپ واپس نہیں لے سکتے. تو یہ دوسری بات بھی بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. ایک طلاق، ہر حال میں ایک طلاق، کوئی آپ دیا ہوا ایک پیسہ بھی واپس نہیں لے سکتے. مہر کے بارے میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہو، تو ویسے ہی عورت کا حق تھا. آپ نے مکان اس کے نام لگوا دیا، آپ نے جائیداد دے دی، آپ نے کوئی بینک بیلنس دیا، کچھ نہیں کر سکتے. اچھا، وہ 3 مہینے کے اندر آپ کو، جس طرح آپ نے رجوع کے بارے میں پوچھا، پورا حق ہے کہ آپ اپنا فیصلہ واپس لے لیں 3 میں. اس میں کوئی نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے معاملہ ختم ہو گیا. وہی نکاح کنٹینیو کرے گا، وہی کنٹینیو کرے گا. یعنی 3 مہینے کے عرصے میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف آپ نے اپنا فیصلہ سنا دینا ہے کہ میں اس کو واپس لے رہا ہوں. اچھا، اب اس کے بعد 3 مہینے گزر گئے. میں نے یہ گزارش کی ہے کہ اب بھی آپ کو کوئی مزید طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس مدت کا گزر جانا ہی علیحدگی کا باعث کافی ہے، وہ کافی ہے. وہ گزر گئی، معاملہ ختم ہو گیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 2 طلاق 3 طلاق کیا چیز ہے. دیکھیے نا کہ ایک ہے نکاح کرنا، ایک ہے طلاق دینا. تو اب اس صورت پہ غور کریں. 2 امکانات تھے نا، ایک یہ کہ اس نے 3 مہینے گزر جانے دیے، طلاق ہو گئی. ایک یہ ہے کہ اس نے واپس لے لیا فیصلہ. تو کیا یہ فیصلہ واپس لینے کے بعد اگر 2 سال اور گزرے، 6 مہینے اور گزرے، پھر ناموافقت پیدا ہو گئی تو طلاق دینے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے اب دوسری طلاق دینے کا حق ہے. 2 طلاق یہ ہے، یعنی آپ کو ایک رشتہ نکاح میں 3 مرتبہ طلاق دینے کا حق دیا گیا ہے، نہ کہ طلاق کہنے کا حق دیا. لیکن وہ اوریجنل کانٹریکٹ نکاح جو اوریجنل ہے اس پہ 3 مرتبہ ہو، اس میں 3 مرتبہ. یعنی آپ نے طلاق دی، 3 مہینے کے اندر واپس لے لی، تو ایک حق آپ نے استعمال کر لیا. اب کوئی 10 سال بعد، 15 سال بعد پھر کوئی خدا نخواستہ ناچاکی ہوئی تو اب پھر آپ کریں، اور پھر وہی پروسیجر ہوگا، 3 مہینے کا، اسی طریقے سے وہی سارے پرنسپلز اپلائی ہوں گے. اسی طریقے سے پھر وہ 3 مہینے گزریں گے. وہ 3 مہینے گزرنے کے بعد اسی طرح مدت پوری ہوگی تو عورت علیحدہ ہو جائے گی. اب پھر اس کا امکان ہے کہ اس نے پہلی مرتبہ طلاق دی تھی، واپس لے لی، اس نے دوسری مرتبہ دی اور 3 مہینے پورے ہو گئے، عورت الگ ہو گئی، وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پری کنڈیشن نہیں. تو یہ 2 مرتبہ ہو گیا. اچھا، اب پھر ایک امکان پہ آئیے کہ اس نے دوسری مرتبہ بھی دے کے 3 مہینے میں فیصلہ واپس لے لیا، تو 2 حق استعمال کر چکا ہے. اب اگر وہ زندگی میں پھر کوئی ناچاکی ہوئی، 2 سال 10 سال بعد طلاق دیتا ہے، یہ تیسری طلاق ہے. اس تیسری طلاق کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا. یہ ہے اصل میں تیسری طلاق جس کو کہا جاتا ہے. یعنی یہ دیکھیے نا، یہ نوبت کس شخص کی زندگی میں آئے گی؟ یہ تو بہت ہی ریئر کیس ہوگا. یہ ایک ریئر کیس ہے کہ ایک مرتبہ طلاق دی، واپس لے لی، دوسری مرتبہ طلاق دی، واپس لے لی، تیسری مرتبہ بھی. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کھیل ہے جو تم نے بنایا ہوا ہے، اب یہ عورت واپس نہیں آ سکتی.
اب ایک ہی شکل ہے اور وہ یہ کہ اس کا کہیں اور اتفاق سے نکاح ہوا ہے. حلالہ اسی کو کہتے ہیں گاندھی صاحب؟ حلالہ تو ایک سازش ہے. یہ کیا ہے، اس کو ذرا بیان کیجیے. حلالہ تو یہ ہے نا کہ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ 3 طلاق دے دیتے ہیں. جی. یا 3 طلاق دے کے مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، یعنی بیٹھے بیٹھے غصہ آ گیا، ایک ہنگامی صورتحال پیدا. کیونکہ ہمارے علماء کا عام نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ سوتے میں اگر بڑبڑا رہا ہوتا ہے نا آدمی، بعض خواب دیکھتے ہوئے، اس میں آپ کے منہ سے طلاق نکل گیا، طلاق ہو گئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہنسی کھیل میں اپنی بیوی کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، آپ نے طلاق کہہ دیا، طلاق ہو گئی. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے وہی بات تو نہیں ہے کہ ایک اداکار نے ایک فلم کے دوران اپنی بیوی کو جو دوسرے کردار میں سامنے موجود تھی اس کو طلاق کہا، تو علماء نے کہا کہ یہ تو طلاق ہو گئی ہے کیونکہ دونوں اصل میں بھی وہ کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی. اچھا، اسی طرح سے آپ انتہائی غصے میں ہیں، آپ اشتعال میں ہیں، آپ کی عقل ہوش کوئی ٹھکانے نہیں ہے، اس میں آپ نے طلاق کے الفاظ کہہ دیے، کہتے ہو گئی. اچھا، اور 3 طلاق لوگ دے دیتے ہیں ایک وقت میں. جب وہ 3 طلاق دے دیتے تو کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ نے 3 حق دیے تھے آپ کو، وہ آپ نے ایکسرسائز کر لی، ایک ساتھ میں کر لی ہیں. جب ایک ساتھ کر لیے ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر اب کیا کیا جائے. تیسرے دن پچھتا رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. اس میں پھر حلالے کا تصور سامنے آتا ہے کہ اب ایک سازشی نکاح کیا جائے، یعنی اے بی کے درمیان طے ہو جائے کہ بھائی تم نکاح کرو گے اور طلاق دے دو گے. اب آپ میں عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ المحلل و محلل، جو آدمی اس طرح کے سازشی نکاح کرتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہے. یہ حلالہ کے بارے میں کہا، یہ حلالہ کے بارے میں کہا ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل. مزید سنیے، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے پیش کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس سازشی نکاح کرتا ہوں اور پھر میں 2 دن بعد طلاق دے دوں گا، وہ تیسے مستعار ہے، کرائے کا سانڈ ہے. یہ الفاظ استعمال کیے. اتنی یعنی بہت ہی سخت ممانعت، سیریس بات ہے. کیونکہ یہ پھر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عورت کی توہین اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے. آپ خود سوچیں اس بات کو. اچھا، پھر اس میں علماء کو اصرار ہوتا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ نکاح کے 2 بول پڑھنے ہیں بلکہ باہمی تعلق بھی قائم ہونا چاہیے. بالکل. تو یہ چیز آپ خود سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ کتنی تحقیر اور تذلیل کی بات ہے. اصل دین پر کیوں عمل نہیں کرتے ہم؟ یعنی ایک طلاق دیں، کبھی دوسری کا نام بھی نہ لیں. آپ نے علیحدگی اختیار کرنی ہے، آپ کو 3 مہینے کی مہلت ہے، واپس لے لیں. اگر آپ نے اس مدت کو گزر جانے دیا کوئی فرق نہیں پڑتا، دوبارہ نکاح ہو جائے گا. اچھا، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے. تیسری مرتبہ کے بعد یعنی زندگی میں کبھی پیش آئے تو اصل بات یوں نہیں ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاق دی جاتی ہے، 2 دی جاتی ہے، 1 مہینے میں 1 دی جاتی ہے، دوسرے میں 2 دی جاتی ہے. کچھ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ایک نکاح کے رشتے میں آپ کو زندگی میں 3 مرتبہ طلاق دیا گیا ہے. یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ میں کوئی منفرد بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کے تمام اہل علم جتنے ہیں وہ اسی کو طلاق دینے کا صحیح طریقہ مانتے ہیں. گاندھی صاحب، بریک لینی ہے مجھے مختصر سی، اور ناظرین جب ہم واپس آئیں گے تو مزید کلیئر کریں گے اس قانون کو. ہم یہ جانیں گے کہ پھر یہ مسکنسیپشنز جو حلالہ کی شکل میں موجود ہیں اور 3 طلاقوں کی شکل میں موجود ہیں، یہ آئی کہاں سے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور آج کے پروگرام میں ہم قانون طلاق ڈسکس کر رہے ہیں. گاندھی صاحب، یہ جو ہم چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، 3 طلاق کا جو کانسیپٹ ہے اس کا غلط استعمال کہ ایک ہی دفعہ 3 بول دیا، اس کے بعد علماء کا بھی اسی بات پہ سٹک کرنا کہ ہاں جی طلاق ہو گئی ہے، پھر حلالہ کا کانسیپٹ، ان سب میں عورت کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، حلالہ میں جس کی تحقیر ہو رہی ہے وہ عورت ہے، مرد کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. دوسری جانب وہ جس کے پاس جا رہی ہے وہ ایک غیر مرد جس کے پاس اس کو 2 دن کے لیے فضول کے کانٹریکٹ کے لیے بھیج دیا گیا. کون سے علماء ہیں جو اس چیز کو کنڈیم نہیں کرتے، لوگوں کو نہیں سمجھاتے کہ اتنے آسان معاملے کو آپ نے اتنا تحقیر آمیز بنا دیا ہے؟ اس طرح کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ بڑے صحیح الفاظ آپ نے استعمال کیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں عورت کی عزت، عورت کی حرمت، اس کا ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا. ہمارے نزدیک وہ ایک کھلونا ہے، آپ نے 2 دن استعمال کر لیا، کسی دوسرے نے کھیل لیا اس کے ساتھ. تو یہ چیز بڑی بدقسمتی کی چیز ہے. یعنی اس کی ایک پوری شخصیت ہے. آپ خود ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اور لوگوں کو اس سے روکا ہے. یہ مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رشتہ نکاح میں 3 مرتبہ طلاق دینے کا حق دیا ہے. اللہ کا دین یہی ہے. سب اہل علم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ بھی یہی ہے
اس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو بہترین راستہ ہے طلاق دینے کا وہ یہ سب مانتے ہیں۔ اب ایک لیگل سوال پیدا ہوتا ہے، قانونی سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی شخص نے اس طریقے کی خلاف ورزی کر کے، نہیں دیکھیے طریقہ کوئی دوسرا نہیں ہے، طریقہ یہی ہے، اس کی خلاف ورزی کر کے اس نے یہ کہہ دیا کہ میں تو وہ تینوں کے تینوں حق سوخت کر رہا ہوں، ایک ساتھ ہی ایک ہی وقت میں کر رہا ہوں۔ ایک ہی وقت خلاف ورزی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کی گنجائش رکھی گئی ہے؟ نہیں میں آپ سے گزارش کر دیا، یہ تو مذہب کا مسئلہ ہی نہیں رہا، کر دیا۔ اب ہمارے جورسٹ، ہمارے فقہا ہے، انہوں نے کہا اب کیا کرنا ہے، اس کو آپ ایک اور مثال سے سمجھیں۔ قانون یہ ہے کہ آپ گاڑی چلانے کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ کا لائسنس آپ کی جیب میں ہونا چاہیے، یہی قانون ہے نا، اس کے بغیر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے۔ قانون کبھی کوئی دوسری بات نہیں بتاتا، لیکن اب مثلا اقبال صاحب نکلے اور اتفاق سے لائسنس گھر بھول گئے، ہو سکتا ہے نا ایسا؟ بالکل۔ اچھا، کانسٹیبل نے ان کو روک لیا، تو کانسٹیبل نے جب روکا، انہوں نے کہا گھر میں لائسنس ہے، تو یہاں اصل میں پھر قانون کے بعض مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ 3 راستے اختیار کر سکتا ہے، یہ دیکھیے بالکل کامن سینس کی بات ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب والا میں تو چالان کر رہا ہوں، بالکل یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں، قابل قبول نہیں، آپ کو جرمانہ دینا ہوگا۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ایسے کیجئے گا کہ مجھے بعد میں آ کے لائسنس دکھا دیجئے گا، میں آپ کو جانے دیتا ہوں، کہہ سکتا ہے نا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ یہ بھی نہیں کہتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، آپ نے بتا دیا ہم نے مان لیا، جائیے چلے جائیے۔ یعنی کئی راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ جس وقت آپ ایک قانون بناتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی ہو جائے، طلاق کے قانون کی خلاف ورزی کیا صورتیں ہیں؟ آدمی نے 3 طلاق 2 طلاق ایک وقت میں کہہ دی، ایک مہینے کے فاصلے سے اس نے طلاق دینی شروع کر دی، یہ سب خلاف ورزیاں ہیں، یہ کوئی طریقے نہیں ہیں طلاق دینے کے۔ طلاق دینے کا طریقہ وہی تھا، اس نے ایام میں طلاق دے دی، اس سے روکا گیا ہے، عدت کا لحاظ کیے بغیر طلاق دے دی، خاتون کے یہاں بچے کی ولادت متوقع تھی، اس نے طلاق دے دی۔ یہ سب قانون کی خلاف ورزی ہے، جتنی بھی ہیں قانون کی کوئی خلاف ورزی بھی اس نے کر دی ہے، کیا کیا جائے؟ یعنی خلاف ورزی کر دی ہے نا، قانون کے مطابق طلاق نہیں دی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ آپ اس آدمی سے پوچھتے تھے کیا ارادہ ہے تمہارا۔ چنانچہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے رکانہ بن عبد یزید کا، کہ اس نے اسی طرح سے کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے پوچھا کہ بتاؤ خدا کو گواہ کر کے کیا کرنا چاہتے تھے، یعنی انسان بعض اوقات، انہوں نے کہا جی نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا بالکل بھی، میں تو وہم و گمان بھی نہیں رکھتا، بس ایک آدمی کے اوپر بعض اوقات ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، آپ نے اس کے بیان کو تسلیم کر لیا، صحیح، اور یہ کہا کہ کوئی حرج بات نہیں۔ اسی طرح سے حضرت عمر کے بیٹے نے قانون طلاق کی خلاف ورزی کر کے طلاق دے دی، ایام میں طلاق دے دی، تو آپ نے سختی کے ساتھ روکا اور یہ کہا کہ اچھا اب تم اپنا فیصلہ واپس لو، اس کے بعد پھر جب طہر آئے گا پھر دیکھیں گے، تاکہ آدمی کو، یعنی جب کوئی قانون کی خلاف ورزی ہے تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اب اس سے نمٹنا ہے، جب آپ نمٹیں گے اس سے تو نمٹنے کے طریقے اختیار کریں گے نا، ان طریقوں میں کیا چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے، اسی کو اجتہاد کہتے ہیں۔ یعنی اب ایک مسئلہ پیش آ گیا، قانون کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، آپ اس میں یہ ملحوظ رکھیں گے کہ آپ کا معاشرہ کیا ہے، آپ کے حالات کیا ہیں۔ ایک عورت کو اگر اس طرح طلاق دے دیں گے آپ تو اس کے اوپر گزرے گی کیا وہ اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہے؟ عرب کے معاشرے میں اس صورتحال بہت سادہ تھی، یعنی خواتین کو تو آپ نے طلاق کا ہدف بنا دیا، وہ اگلے دن جائیں گی کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیں گی، بیوہ ہو گئی اگلے دن جائیں گی دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیں گی۔ ان کو اپنے والدین کے یا اپنے بھائیوں کے پاس جا کے باہر نہیں ہونا ہوتا تھا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ معاشرہ بدل گیا، ہماری اقدار بدل گئی، ہمارے یہاں ہندو معاشرت کے بہت سے اثرات آ گئے، ان کا لحاظ کر کے آپ کوئی طریقہ اختیار کریں گے نا۔ اب یہ مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا؟ مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ظاہر ہے کہ وہ ایک خلیفہ راشد ہیں، ان کے زمانے میں لوگوں نے اسی طریقے سے آگے بیانات دینے شروع کیے، نہیں میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، تو انہوں نے ایک انتظامی حکم جاری کیا، یہ میں لفظ بول رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کے، شرعی نہیں، انتظامی حکم جاری کیا کہ میں آئندہ یہ سٹیٹمنٹ قبول نہیں کروں گا سزا کے طور پر۔ ہمارے ہاں اسی کو اصل شریعت کا قانون بنا لیا گیا ہے، چنانچہ ہر آدمی 3 طلاق دیتا ہے، 3 طلاق کی دستاویز لکھتا ہے، یہ ہے اس کی اصل۔ اور جب یہ ہو گیا، یعنی پہلے آپ نے ایک غلطی کر لی، اب وہ غلطی چونکہ ہر آدمی کر رہا ہے، شب و روز کر رہا ہے، تو اب آپ نے پھر حلالے کو، جس کو اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا کہ اس پر لعنت ہو، پھر اس کو آپ کو قبول کرنا پڑا، اس کے راستے نکالنے پڑے۔
بلکہ بہت میں دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا۔ اچھا گاندھی صاحب، طلاق اگر ہو گئی، دونوں فریق چاہتے تھے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک عورت نہیں چاہتی، اس گھر میں بسنا چاہتی ہے، لیکن مرد کسی وجہ سے اس سے جان چھڑا رہا ہے، اس نے اسے طلاق دے دی۔ اسی طرح عورت چاہ رہی ہے کہ وہ اس مرد سے جان چھڑا لے، تو کیا عورت ڈیورس دے سکتی ہے، طلاق دے سکتی ہے؟ مطالبہ کرے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ ایک ادارہ بناتے ہیں تو اس ادارے میں جو ادارے کا سربراہ ہے وہ تو ملازمت کو ختم کرتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ مجھے اگر اس سے الگ ہونا تو میں استعفیٰ دیتا ہوں، تو عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، ٹھیک، یعنی مرد طلاق دیتا ہے، عورت مطالبہ، دونوں کو حق حاصل ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ میں علیحدہ ہونا چاہتی ہوں، مجھے طلاق دے دی جائے، ٹھیک، اور وہ طلاق دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن عورت کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جس طرح مرد کے لیے ہم نے آسان بنا تو دیا لوگوں نے۔ خلا کی اس حیثیت کو دیکھیے، اس کو دونوں کو آسان بنانا چاہیے، یعنی دونوں میں یہ مشکل بھی ہونی چاہیے کہ اگر مرد طلاق دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو سمجھانے بجھانے کا ایک پورا مرحلہ اس میں بھی گزرے، اتنی مشکل بھی ہونی چاہیے۔ لیکن ایسی کوئی رکاوٹ بھی نہیں پیدا کرنی چاہیے کہ رہنے کے تو کوئی امکانات ہی نہیں ہیں اور آپ باندھ کر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ یہ زبردستی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کا معاملہ عورت کے ساتھ ہے۔ عورت کے ساتھ تو میں نے یہاں تک جب میں نظریاتی کونسل میں تھا تو اس بات پہ اصرار کیا تھا، اور اس زمانے میں اس پر بہت سے پروگرام بھی ہوئے تھے میڈیا میں، کہ ہمیں اپنے طلاق نامے ہی میں یا نکاح نامے ہی میں یہ بات لکھ دینی چاہیے کہ اگر کسی موقع کے اوپر نہیں، یہ باقاعدہ لکھنا چاہیے کہ اس کے حقوق کیا ہیں، اور یہ کہ اگر وہ کسی وقت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ عدالتوں میں جائے اور دھکے کھائے، اس کے مطالبے کو اتنے دن میں پورا کرنا لازم ہو جائے گا۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے، شریعت میں اس کی پوری گنجائش ہے نا۔ آپ نے حق دیا ہے مرد کو اس لیے کہ وہ بہرحال گھر کا سربراہ ہے، لیکن جب ایک اس کا پارٹنر ہے یا اس کے ساتھ شریک ہے، وہ اس میں شریک نہیں رہنا چاہتا، تو آپ اس کے قاعدے قانون بنا کے علیحدگی کا راستہ کھول دیں، اور علیحدگی کے راستے میں ہمیں اپنی معاشرت کو دیکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں ہمارے دیہات میں جو خواتین ہیں، آپ پڑھی لکھی خواتین شاید ان کے مسائل سمجھ بھی نہیں سکتی، وہ عدالت میں کہاں جائیں گے، وہ تھانے میں کہاں جائیں گی، وہ وکیل کہاں کریں گی؟ اچھا آج کل کے زمانے میں کوئی وکیل کرنا آسان کام ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یعنی آپ کو چھوٹا سا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ آپ نے کوئی 10-20 ہزار روپے کسی سے لینے ہیں تو اس سے کوئی 3 گنا آپ کے اخراجات آ جائیں گے، اس کے اوپر کون خرچ کر سکتا ہے؟ تو ہمیں ان سب معاملات کو مشکل بھی بنانا چاہیے، مشکل اس پہلو سے کہ سمجھانے کا عمل داخل کرنا چاہیے، خاندان اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ روز طلاق کے سرٹیفکیٹ ہو رہے ہیں، اتنا ہی مشکل بنا جتنا عورت کے لیے مشکل ہے مرد کے لیے مشکل بنائے، لیکن وہ آسانی بھی پیدا کرنی چاہیے کہ خواتین کو طلاق لینے کے لیے دھکے نہ کھانے پڑے، ذلیل نہ ہونا پڑے، ان کو خاندان کے دباؤ کا اس طرح مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ یعنی ایک اس کی اپنی شخصیت ہے جس کی انڈیپینڈنس کا لحاظ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر عدالتی پروسیجر کو کم سے کم کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے ملک میں آسان نہیں ہے، یعنی اس میں اگر آپ نے کسی کو ڈال دیا تو آپ دیکھ لیجیے ساری زندگی، یعنی ہم مرد اس کی جسارت نہیں کرتے۔ اگر مجھے آپ کہیں کہ فلاں معاملہ ہے، چلیے مکان کرائے پہ آپ نے دیا ہوا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے عدالت میں جانا پڑے گا، تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی 4 مہینے اور رہ لو، میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو ایک خاتون کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ اس وجہ سے ان ساری چیزوں کا لحاظ کر کے قانون سازی کرنی چاہیے۔ پارلیمنٹ کس لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ سماجی معاملات میں قانون بنانا معاشرے کی ذمہ داری ہے، اور اس میں اسٹیٹ کو بہت سا کردار ادا کرنا ہوگا جو بدقسمتی سے وہ ہمارے یہاں ادا نہیں کرتے۔ لیکن میرے حساب سے کہ شادی کا جو ہے سلسلہ اسی کو مشکل بنانا چاہیے پہلے، کہ طلاق کی نوبت کیوں ہے، کہ شادی کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی گڑیا کا کھیل نہیں ہے۔ تو اس چیز کو پہلے فیصلہ کرنے سے پہلے، شادی سے پہلے دونوں سائیڈ، چاہے عورت ہو مرد ہو، یہ چیز سوچ سمجھ کے کہ یہ فیصلہ کرنے، یہ نکاح نامہ سائن کرنے سے پہلے سوچ لو۔ یہ تو ہمارے پاس وقت نہیں رہا غالباً، ورنہ میں آپ سے عرض کرتا کہ خود اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ شادی کیسے ہو۔ جس طرح ہمارے ہاں ہر ماں اپنے بچے کو انجینئر ڈاکٹر بناتی ہے، نہیں دیکھتی کہ اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، سوچ کیا ہے۔ اس میں بھی ہم نے کوئی کاؤنسلنگ کے ادارے نہیں بنا رکھے ہوئے۔ اس طرح شادی بیاہ کے معاملے کے بارے میں بھی یہ سب چیزیں ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے، اور اس میں بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے سماجی معاملات ہیں، ان کی خرابیاں ہماری سیاست، ہماری معاشرت، ہماری لیڈرشپ ہر جگہ اثر انداز ہوتی ہے۔ گھر سے لڑ جھگڑ کر آئے ہوئے لوگ کبھی ملک بھی ٹھیک طریقے سے نہیں چلا سکتے۔ بہت شکریہ گاندھی صاحب۔ اقبال صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہمارے پروگرام میں۔ ناظرین، یہ موضوع ایسا ہے کہ ہم جانتے ہیں یہ صرف ایک پروگرام میں ہم اس کو سمیٹ نہیں سکتے، تاہم ہم کوئی اور پروگرام بھی اس پہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے سوالات ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں gks@sama.tv پہ ای میل لکھ کے۔ اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی ہم موجود ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔